आज खान साहब ने कहा है कि मुझे पता चल रहा है कि अमेरिका इसमें मुलव्वस नहीं। खान साहब ने ये बात जो की है ये कोई क्रेडिट नहीं है इस बात में। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुन लें, मैं जरा थोड़ा सा आस्तीन के सांप हैं खान साहब को, उन्हें पहचानना पड़ेगा। जैसे अभी एक मैं आपको इसके ऊपर जनरल बाजवा ने किया कि चलते निजाम को जनरल बाजवा जब वो चले गए हैं तो उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल और मेरे साथ अशरफ सुहेल साहब मौजूद हैं। आज हमने बात करनी है, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को और उन्होंने अपनी तोपों का जो रुख है वो मुकम्मल तौर पे बाजवा साहब की तरफ कर दिया है। अमेरिका गायब हो गया है, सारे गायब हो गए हैं, सूरत हाल पे हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि आजकल मेरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस वक्त जो मुल्क है वो उसमें मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, इसका हल क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं। सर, इमरान खान साहब ने अपनी तोपों का रुख जो है वो अमेरिका से हटा के टोटल जो है वो कह लें मुकम्मल तौर पे बाजवा साहब की तरफ मोड़ दिया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? खान साहब हैं वो क्या लोग कहते हैं कि जंगल के बादशाह हैं, वो जो मर्ज़ी करें, जिस तरह की मर्ज़ी बात करें, उनको कौन पूछ सकता है। आपको पता है उनका मूड होता है, जो दिल करे वो कह देते हैं। और ये चूँकि इंटरव्यू है उनका और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू है, तो वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मेरा ख्याल है उन्होंने थोड़ी सी दीद लिहाज का काम किया है। और मैं हैरान हूँ कि खान साहब जो कल तक 2-4 दिन पहले तक, कुछ टाइम पहले तक एक उनकी भरपूर कंपेन थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। और रजीम चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही अमेरिका के साथ है, मुख्तलिफ मुल्कों में रजीम चेंज करता है, तो खान साहब को भी उन्होंने हुकूमत को बदला। लेकिन आज खान साहब ने कहा है कि मुझे पता चल रहा है कि अमेरिका इसमें मुलव्वस नहीं था। तो अभी मेरा ख्याल है कि खान साहब को और भी बहुत कुछ पता चलेगा और वो उसको आप बताएंगे भी, और एंड पर ये भी बताएंगे कि दरअसल वो कौन लोग थे, उनके दाएं बाएं और आगे पीछे बैठने वाले, जो खान साहब को अच्छी बुरे मशवरे देते थे। और उनके वो बात सुनकर तो खान साहब फिर एक लंबी चौड़ी तकरीर कह देते थे या फरमा देते थे, जिसके नतीजे में ये सारे मसाइल जो हैं पैदा हुए हैं। जनरल बाजवा जो हैं उनके बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ उनका बड़ा शानदार ताल्लुक रहा है, बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है बाजवा साहब के। सबसे पहले सर यहाँ पे आपने एक बात की कि एंड पे बात आएगी उनके इर्द गिर्द लोगों की। जी। फैसल वाडा ने भी बात की कि आस्तीन के सांप हैं, शहबाज गिल ने भी बात की, एट द एंड बात वहाँ पे ख़त्म होगी। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि आस्तीन के सांप हैं। खान साहब को उन्हें पहचानना पड़ेगा। मेरे भी बड़े दोस्त अहबाब और जो हमारा ये व्लॉग सुनते हैं उनके ज़हन में ये ख्याल है कि शायद मैं खान साहब को तनकीद करता हूँ या उनके खिलाफ हूँ। मैं यहाँ पे ज़रा वाज़ेह तौर पर बताता चला जाऊँ कि शायद खान साहब का सबसे बड़ा हमदर्द मैं हूँ, या मैं उन लोगों में हूँ जो खान साहब के हमदर्द हैं, जो समझते हैं कि खान साहब एक असासा हैं, मुल्क की एक बड़ी आबादी उनको देखती है, नौजवान और यूथ जो उनसी हैं उनकी बहुत सारी तवक्कुआत हैं खान साहब के साथ। तो खान साहब को अपने रवैये में, अपने तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल में ऐसी तब्दीलियाँ लानी चाहिए, लाने की ज़रूरत है, और वो ला सकते हैं। वो इस चीज़ पर बिलीव भी करते हैं कि जो बड़े लीडर हैं वो यूटर्न लेते हैं, तो इस तरह के कोई यूटर्न आपकी तनकीद बराए इस्लाह है कि इमरान खान इम्प्रूव करके मजीद जो है वो बेहतर हो सकता है और पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है। सर, अभी आप पॉलिटिशियन से अभी इमरान खान साहब ने, सर जैसे आपने भी फरमाया कि उन्होंने चैनल को देख करके शायद रुख बदल लिया, तो ये सर एक अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्की मफाद के लिए जो है वो आलमी जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो अना को साइड रख के मुल्क के मफाद के लिए जो है वो जनाब मेरी साइड पर रख देने चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। के लिए मैं समझता हूँ कि खान साहब को इसके लिए, मैं चले देर आए दुरुस्त आए, खान साहब को अगर ये बात उनके जहन में आई है और उनकी फ़िक्र और शऊर ने इस चीज़ को अज्यूम किया है तो दैट इज़ वेरी नाइस। देखिए, इंटरनेशनली हम जब चल रहे होते हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जब बैठ रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी ज़ात का कोई पहलू नहीं होता। हम एक मुल्क और एक कौम 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें कुछ लेना और देना पड़ता है, तो मामला चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस मैं हूँ और फिर जो मेरा दिल करे मैं कह दूँ, जिस तरह से मेरा दिल करे मैं निकल पड़ूँ, और ऐसा नहीं। इस वक्त सर जो सबसे बड़ा मसला है वो आपको पता है कि सियासी बहरान भी है, मुआशी बहरान भी है, और उसकी सबकी जड़ जो है वो जनरल बाजवा है।
وہ انہوں نے ہی لا کر کے بٹھایا شہباز شریف کو بقول عمران خان کے کہ وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے, فیصلہ کر چکے تھے کہ جناب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات بھی اس وقت بگڑے جب یہ باجوہ نے کہا کہ آپ ان کو NRO دے دو. یہ سارا کچھ ہو گیا سر باجوہ کی وجہ سے ہو گیا, لیکن اب اس کا حل کیا ہے جو اس وقت سیاسی اور معاشی بحران ہے؟ اچھا, میں تھوڑا سا اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ پر بھی چلا جاؤں آپ کے ساتھ. اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر جو سارا اختیار ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہو اور انتظامی معاملات پرائم منسٹر کے پاس ہوں تو معاملات چلتے نہیں ہیں, مشکلات آتی ہیں. دوسری بات, انہوں نے جنرل باجوہ کو دوبارہ سے مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ قومی مجرموں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اور انہوں نے اس طرح کی بات کی جس سے ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا. دیکھیں, خان صاحب ہوں یا ملک کا کوئی بھی پولیٹیشین, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک اپنی پولیٹیکل اپروچ جو ہے نا اس سے آگے جا کر ایک ویژنری لیڈر بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ ویژنری لیڈرشپ کی طرح سے کام نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک ایک واویلا مچاتے ہیں ہمارے سیاستدان, اور وہ گھوم گھما کے نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملبہ جو ہے وہ فوج پر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام جناب فوجیوں نے خراب کر دیا, یہ کام فلاں جرنیل نے خراب کر دیا, یہ جی جنرل ضیاء الحق آئے تھے انہوں نے تباہی پھیلا دی, یہ جی جنرل پرویز مشرف کے غلط فیصلے تھے, وہ جنرل ایوب خان تھے انہوں نے یہ کیا ہے, ہوگا کیا, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن بات کہنے کا اور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ویژنری ہے, واقعتاً اس کو اپنی قوم کا اپنے ملک کا درد اور احساس ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو آنیسٹ وے میں سمجھتی ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی پاور, کوئی بھی دوسری جو ادارہ ہے وہ اپنی لمٹ سے باہر آ کر ان کی حدود میں گھس کر وہ کام کرے. اگر ایک آرمی چیف کے پاس آپ کلیم کرتے ہیں اور آپ بلیم لگا رہے ہیں اس چیز کا کہ اس کے پاس اختیار ہے, تو آپ کیا ہیں؟ کوئی بھی پرائم منسٹر, ناٹ اونلی عمران خان. سر میں اسی طرح جا رہا ہوں, آپ کا جو کویشچن ہے میں اسی طرح بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں, اگلی بات آپ نے جو پاکستان کی معیشت کی بات کی ہے, اور سر معیشت کی اس طرف آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑی اہم بات کر جی. سر یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے اوپر اپنا ہولڈ اور کنٹرول رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو تو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے اور یہ ایک اچھی چیز ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بات جو کی ہے یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اس بات میں دیکھیں, آپ پلیز ذرا میری بات سن لیں, میں ذرا تھوڑا سا اس چیز کو کر لیں. میں خان صاحب کو تھوڑا سا اگلے نیکسٹ لیول پر دیکھنا چاہ رہا ہوں, جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں. بات کرنے سے زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے. بات کرنے سے زیادہ آپ کی جو اہلیت ہے, آپ کی جو سیاسی فراست ہے, آپ کا جو سیاسی ویژن یا دور اندیشی ہے, اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. سر یہ بات کرنا اس اقدامات کا کہنے پہلی سیڑھی نہیں ہے جو خان صاحب نے جس کا آغاز کر دیا. پہلی سیڑھی نہیں ہے یہ. اس سے پہلے خان صاحب کو بہت ہوش مندی کے ساتھ, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے بات کی ہے, ایک بڑا ان کی طرف سے یہ دلیرانہ اور بلنٹ یہ کام کیا گیا, لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے اوور آل کمپریہنسولی کیا ملک کے لیے, قوم کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے اور اس کے جو قومی مفادات ہیں ہمارے, کیا اس کی فیور میں یہ جا رہی ہے؟ دیکھیں ایک آپ کا ادارہ ہے, ہمارے ولاگ کا جو ٹائم ہے وہ بڑا لمبا نکل جائے گا لیکن گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں وہی بات کرنے جیسے ابھی آپ نے دوسرے سے ابھی آپ نے بات کی, اس کو بس مختصر کر کے نکلتے ہیں. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ملکی مفاد اور عوام کے مفاد میں سے, تو سر ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں عمران خان جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ ملکی مفاد اور عوام کے مفاد نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا, یہ اپنے ڈیسیجن لے رہے ہوتے جس میں انٹرفیئر نہ ہوتا فوج کا, تو ساری چیزیں سموتھلی چل رہی ہوتی. جیسے ابھی ایک بڑا میں آپ کو اس کے اوپر جنرل باجوہ نے کیا کہ چلتے نظام کو جناب جنرل باجوہ جب وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا, سب نے پیٹنا. جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے کرونا کو بھی شکست دی. جنرل باجوہ کے بعد سر دیکھ لیں صحافیوں کو جب وہ بات کرتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں, جب وہ آرمی چیف تھے تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں اس وقت کوئی ایسا حال نہیں ہوگا. اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر میں نے کرونا کو شکست دی, جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر انہوں نے جو FATF ہے اس کی شرائط کی تکمیل ہی جنرل باجوہ کے انڈر بننے والے مانیٹرنگ سیل کی کارکردگی سے ہوئی.
دیکھیں اس کے بعد آپ کی اکانومی کے لیے انہوں نے پرسنلی بہت ساری ایفرٹس کی. لاسٹ آخری دنوں میں اس انہوں کا نے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کریڈٹ یہ لے رہے ہیں. اچھا مطلب جو اچھا تھا اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, جو برا ہے وہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. نہیں تو وہ خود کیا کرتے ہیں, وہ بھی تو اچھے کا کریڈٹ لے کر برا دوسروں پر ڈال رہے ہیں نا. ٹھیک ہے سر, لاسٹ سوال ہمارا ولاگ یہ کا کیا پہنچ دوڑ رہا ہے. ہے. میں نے ایک جسٹ پلیز ایک بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. میں جو بات ابھی میں کر رہا تھا نا, میں اس کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے خلاف واقعتاً بہت سارے عناصر متحرک ہیں. ایک ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا ہے, وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش کرتا رہتا ہے. بالکل ایسے. ایک 5th جنریشن وار ہے جس کا میں نے چند دن پہلے بھی ولاگ میں ذکر کیا, اور واقعتاً وہ ہے. اس وار کو جسے کہہ لیں, جب ہمارے اپنی لیڈرشپ جو سی ہے وہ اس طرح سے غیر محتاط پبلک لیول کے اوپر بیان بازی کرے گی, تو اس سے ایک بحث ایسی پیدا ہوگی جس سے ہمارے ادارے جو سے ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ ابہام میں جا سکتی ہے, وہ خود بیک فٹ پر جا سکتے ہیں, جو کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ان کو بیک اپ کیا جائے. اور اس پر ہم یہ اگلی بات بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نے جنرل باجوہ کی بات کی تھی, فوجی جنرل کمانڈ کی بات تو نہیں کی ہے, نیچے فوجیوں کی بات تو نہیں کی ہے, سولجر کی. لیکن یہ جو افواج پاکستان ہے یا دنیا کی کوئی بھی فوج ہے, ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہوتا ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم, جسے کہہ لیں کہ وہ ان کا ایک اپنی ہائرارکی ہے اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہماری قومی قیادت ہے نا, اس پر بہت سوچنے کی سوال پھر سر میرا سخت ہے. کریں پلیز. جنرل باجوہ نے جو کیا, جس کا اثر میرے اور میرے بچوں پہ پڑا, معاشی بحران اور سیاسی بحران جو ہے, اس کا اب حل کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں میں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جنرل باجوہ نے 6 سال جو گزارے ہیں, اب اس کا سر حل کیا ہے؟ میں اس کے حل کی طرف چلیں ٹھیک ہے, میں حل کی طرف ہی جاتا ہوں. جنرل باجوہ نے جو کیا وہ تو ہم بحث میں بعد کی بات ہے, ہم اس پر اب جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت کی جو سیاسی قیادت ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ملک کی معیشت کے لیے ایک پیج پر اکٹھی ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قومی معیشت کے لیے اپنے, اگر یہ واقعی لیڈرز ہیں اور ملک سے اور عوام سے اور عام آدمی کے مسائل سے ان کو لگاؤ اور دلچسپی ہے, ٹھیک ہے, تو انہیں اپنی نواز شریفیت, شہباز شریفیت, عمران خانیت, بالکل صحیح, اور جسے کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان نیت, اور جتنے بھی ان کی اپنی اپنی ان کی مساجد ہیں, ان سے باہر نکل کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ملک کے لیے. ٹھیک ہے. سیاست میں جو بھی ان کے ایجنڈے, الیکشن کی بات ہے کہ الیکشن کرانے ہیں, اس پر بھی طے کر لیں کہ اب کب کرانے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی طے کر لیں کہ الیکشن جو ان سے ہیں وہ اگر کرائے جائیں گے تو پھر ان کے نتائج کو تسلیم بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی طے کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی ایسی جسے کہا جا سکتا ہے وجہ نہیں ہے کہ ملک کے معاشی معاملات کو بہت جلدی ٹھیک نہ کیا جا سکے. میں نے ایک بہت ڈیٹیل بلانگ کیا ہوا ہے قدرتی وسائل کے اوپر, اس پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں, آئی ٹی پر ہم کام کر سکتے ہیں, ٹورزم پر ہم کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ تب ہی ہوگا جب کہ اگر سیاسی رہنما مل بیٹھیں گے اور وہ ملکی سلامتی کے اوپر, داخلی امن کے اوپر, قومی معیشت کے اوپر, اور ایک عام آدمی کو جو مالی پریشر ہے مہنگائی کی شکل میں, اس کے اوپر کوئی متفقہ اور مضبوط ایجنڈا نہیں طے کر لیتے. اور ایک آخری بات اب میں آپ سے کرنے لگا ہوں, باقی باتیں ہم کرتے چلے جائیں گے. جنرل باجوہ نے جو بھی کیا سو کیا. میں ریکویسٹ کروں گا جنرل عاصم منیر سے کہ وہ اپنا ایک جسے کہا جا سکتا ہے کہ رول پلے کریں. یہ میں بڑا ذمہ داری سے اور بڑی دردمندانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ اپنا آئین کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی جو ان کے پاس اتھارٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرز کو ایک پلیٹ پر فارم پر بٹھائیں پاکستان اور ان سے ایک ایجنڈے کے اوپر جسے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ ایک ایجنڈا تیار کریں اور اس ایجنڈے پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کی جائے, تو ملک کے مسائل جو ان سے حل ہو سکتے ہیں. IMF سے بھی جان بچ سکتی ہے, ورلڈ بینک سے بھی بچ سکتے ہیں, دوست ملکوں کا بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے, اور ایک عام آدمی کو بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع نصیب ہو سکتا ہے.
بالکل ناظرین، میں اشرف سہیل صاحب کی باتوں سے جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کو جو ہے وہ آئین کے اندر رہ کر کے وہ جتنا رول پلے کر سکتے ہیں ان ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں، اور وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کہ آپ سب بیٹھ کر کے جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ بیٹھیں اور مل کر کے کام کریں۔ یہ ناظرین اب تک کی جو ہے وہ گفتگو تھی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پھر انشاءاللہ کسی نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے